बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प और बहुत कुछ हो रहा है। पसे पर्दा भी हो रहा है, पसे चलमन भी हो रहा है और सबके सामने भी कुछ हो रहा है। बहरहाल खबरें कुछ इस तरह से हैं जी कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हैं, वो आपको मालूम है। अलकायदा ट्रस्ट का फैसला महफूज हो गया, अब उसको सुनाया जाना है, वो सुनाया नहीं जा रहा। तफसील मैं पिछले व्लॉग में जो लाइव सेशन की आपके साथ वो बता चुका हूँ। अब एक और केस है, तोशाखाना। सुबह दोपहर शाम तोशाखाना चल रहा है। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4। अब ये जो तोशाखाना चल रहा है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जमानतें हो चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुका है और उनकी जमानतें भी मंजूर हो चुकी हैं और इस केस में अब वो गिरफ्तार भी नहीं है। और जब जमानतें मंजूर हुई तो रातों रात इस फाशिस्ट रजीम ने उन पे पुराने मुकदमात खोले और उनमें गिरफ्तारियां डाल दी। अब अलकायदा ट्रस्ट, उसको फिर तेजी से अलकायदा ट्रस्ट को चलाया गया। अलकायदा ट्रस्ट में भी उनकी जमानत हो चुकी है, उसमें भी अब कोई उनका नहीं है। इमरान खान साहब पे अब कोई ऐसा सच जेल में रखने का कोई जवाज नहीं है। एक इंतहाई वो बेकार किस्म के मुकदमात हैं। मुंह से निकलने लगा था एक लफ्ज, बाल बाल बच गया। तो वो इस तरह के मुकदमात हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। तो तोशाखाना में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। उस तफसीली फैसले ने तो सारे का सारा जो है वो भुरकस निकाल दिया है इस मुकदमे का ही। और अब इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। मैं जरा आपको उसके सीधा सीधा नुकात आपको बताता हूँ। शाहरुख अर्जुमन साहब हैं, वो इस केस को सुन रहे हैं और उनका नाम गया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी, उन्होंने कहा है कि ये जो तोशाखाना है ये तो केस बनता ही नहीं। ये तो रूल्स रेगुलेशन और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक, वो कानून वो ज़ाब्ता और जो आर्गूमेंट्स दिए सरकारी वकील ने, उसके मुताबिक भी ये केस बनता ही नहीं है और ये ट्रायल का केस भी नहीं बनता। और उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा ये तो मजीद इंक्वायरी का केस बनता है, इल्ला ये कि आप इस पे कर रहे हैं, ट्रायल शुरू कर रहे हैं। और ये पहले मुकदमा, ये जो ट्रायल वाला ये तोशाखाना, ये पहले एहतसाब अदालत में चल रहा था, वहां से शिफ्ट हो गया अब FIA की अदालत में। तो मुकम्मल तौर पर नकवी सरकार इसको नकवी सरकार और तारड़ सरकार इसको देख रही है। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बल्गारी सेट का जो तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। और उन्होंने कहा कि रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि इल्जाम यह है कि जी इमरान खान और उनकी अहलिया को सऊदी वली अहद से ये सेट जो है वो तोहफे में मिला और तोशाखाना में उन्होंने ये जमा नहीं करवाया। और उन्होंने कहा कि तोशाखाना में जमा न कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी गई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। और प्रोसिक्यूटर के मुताबिक, यानी सरकारी वकील के मुताबिक, तोहफा जमा न करवाकर इमरान खान और उनकी अहलिया ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की है, यानी कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। और जो ज़ाब्ते की होती है जी प्रोसीजरल इसमें इशू है, क्रिमिनलिटी नहीं है, ये प्रोसीजरल इशू है। तो सरकारी वकील के मुताबिक तोहफा जो है वो तोशाखाना में ना जमा करवाकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है और ये उसकी एक अगली टर्म लेके आए हैं। इसलिए इमरान खान और उनकी अहलिया पर प्रेशर डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्जाम लगा दिया गया है। इल्जाम है कि ज्वेलरी सेट कम कीमत लगवा कर लेने से कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। FIA चलान के मुताबिक तोहफे की रसीद के साथ साथ तोहफा जमा कराना भी लाजिम था। तो ये सरकारी वकील कह रहा है। तो 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक, अब ये दिलचस्प चीज है जी कि 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि रसीद जमा करवाना लाजमी था। ये है 2018 के रूल्स के मुताबिक। तो इस बात से इनकार नहीं किया गया कि इमरान खान ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद तोशाखाना में जमा करवा दी, यानी कि जो कानून था 2018 का, उसके मुताबिक रसीद जमा करवानी थी। तो रसीद डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के मुताबिक वो जमा करवा दी गई।
یعنی کہ یہ بھی ضابطے کی کارروائی پوری ہوگی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے رسید توشہ خانہ میں جمع کروا دی، یعنی کہ ہو چکی۔ اس لیے عدالت کہتی ہے کہ ہماری نظر میں، یعنی کہ عدالت کی نظر میں، بادی النظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کاروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے، اور اس معاملے سے نکلنے کے لیے پھر حکومت نے کیا کیا؟ اس فاشسٹ رجیم نے 2023 میں کابینہ ڈویژن نے آفس میمورینڈم میں ترمیم کر دی تاکہ اس کو گھیرے میں لایا جا سکے۔ 2018 کا واقعہ ہے، 5 سال بعد امپورٹڈ سرکار جو ہے، امپورٹڈ سرکار 2 وہ ترمیم کر رہی ہے، اور اس کے بعد امپورٹڈ سرکار نے ترمیم کر دی اور آفس میمورینڈم میں ترمیم کر کے رسید کی جگہ تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا لکھ دیا۔ لہذا 2023 میں جاری کیا گیا آفس میمورینڈم 2023 سے ہی نافذ العمل ہو سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 2023 میں جاری کیا گیا آفس میمورینڈم 2023 سے ہی نافذ عمل ہو سکتا تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بھی تسلیم کیا کہ آفس میمورینڈم کا اطلاق 2 سال پہلے والے عمل پر نہیں ہو سکتا، یعنی سرکاری وکیل نے بھی یہ تسلیم کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ عدالت کے عارضی تعین کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس مزید انکوائری کا کیس ہے۔ پروسیکیوٹر نے زور دیا کہ عمران خان توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ ہیں، ضمانت کے حقدار نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی توشہ خانہ 1 کیس میں سزا نیب پروسیکیوٹر کے اعتراض نہ کرنے پر معطل کی گئی، یعنی کہ نیب کے پروسیکیوٹر نے، نیب کے وکیل نے یہ کہا کہ اس کی سزا معطل کر دیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لہٰذا یہ ان کے کہنے پہ ان کی رضامندی کے ساتھ سزا معطل ہوئی۔ تو نیب پروسیکیوٹر توشہ خانہ 1 کیس بے ضابطگیوں کے باعث سزا کالعدم کر کے ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا بھی کر چکا ہے، یعنی کہ نیب بھی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ توشہ خانہ 1 میں بھی جو سزا ہوئی ہے وہ درست نہیں ہوئی، جو ٹرائل ہوا وہ درست نہیں ہوا، اس لیے آپ اس کو واپس بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ کیس اس کو ٹرائل کریں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے تحفے کی قیمت کم لگوانے میں عمران خان کے اثر انداز ہونے کے پہلو پر زور دیا، اور ایف آئی اے کا یہ کیس نہیں کہ عمران خان یا ان کی اہلیہ نے براہ راست دھمکی دی یا پریشر ڈالا، یعنی کہ ایف آئی اے کا یہ کیس ہی نہیں ہے۔ اور تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے صہیب عباسی کا بیان بھی تاحال ٹرائل کورٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں ہوا، اور ایف آئی اے حکام کی جانب سے صہیب عباسی کی معافی سے متعلق کچھ سامنے نہیں آیا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی ضمانتیں بنتی ہیں اور تحفے کی رقم جمع کرانے کی رسید عمران خان نہیں بلکہ بشرا بی بی کے نام پر جاری کی گئی۔ تو پھر بشرا بی بی کا کیس ہے تو عمران خان کہاں سے آ گئے، یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ تو ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، یعنی کہ کیس نیب سے منتقل ہوا ایف آئی اے نے اپنی کوئی انکوائری نہیں کی، اور نہ ہی ایف آئی اے نے عمران خان صاحب سے جا کے پوچھنے کی زحمت گوارا کی اور ٹرائل شروع کر دیا ایز اٹ از جو نیب میں چل رہا تھا۔ عمران خان پر فرد جرم تاحال عائد نہیں کی گئی، اس وقت عائد نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے معاملہ جی اس طریقے سے القادر ٹرسٹ کی بھی ہوا نکلی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، جج صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ اور میری آج بات ہوئی عدالتی ذرائع میں بات ہوئی، تو انہوں نے کہا، میں نے پوچھا کہ دوست تو ہیں، میں نے پوچھا کہ کدھر ہیں جج صاحب، یہ ٹریننگ کوئی؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ جناب آپ کو پتہ تو ہے ساری سچویشن کا، تو بس یہ اسی کا حصہ ہے، اور باقی سب جو خبریں شبریں جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں یہ نہیں ہے، یہ ایک جوڑ توڑ اور وہ ٹانکے لگانے کی بات کی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ زبردستی سزا سنانے کا پریشر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو میں پورے وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی بات، اب اسی لیے اب حکومت کے پاس کیا ہے، حکومت اب یہ کرنا چاہتی ہے جی مذاکرات کھیلیں اور کوئی نہ کوئی تحریری چیز لے آئیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی مذاکراتی ٹیم کو، کیونکہ اب آج تحریری طور پہ درخواست دے دی ہے فیصل چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا جی مذاکراتی کمیٹی ہے اور حکومت یقین دہانی بھی کروا چکی ہے، تو ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ پہلے کہا گیا کہ ہفتے کو نہیں ہوئی، پھر اتوار کا دن آ گیا، پھر آج ورکنگ ڈے گزر گیا، ملاقات نہیں کروائی گئی، اور عمران خان صاحب نے آج واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے، کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے،
جو ہوگا دن کی روشنی میں ہوگا، اور مذاکراتی کمیٹی ہی رابطہ کمیٹی ہے، انہی کے ذریعے سب کچھ ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے بڑا دو چار کی طرح باتیں کی ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا قتل عام اور شہداء کا خون ہم کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور جس نے گولی چلائی اور جس کے حکم پر گولی چلی اسلام آباد قتل عام 26 نومبر، ہم اس کو ہر صورت میں بے نقاب کریں گے، اس کا نام ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہماری جماعت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ باقی انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ سے کہ اس کا فیصلہ نہیں سنا رہے، ہمت ہے تو فیصلہ سنائیں اور جو سزا سنانی ہے سنائیں، میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ شاید میں بلیک میل ہو جاؤں یا میں ڈر جاؤں، خوفزدہ ہو جاؤں کہ جناب القادر ٹرسٹ میں مجھے رعایت دے دیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کہوں گا، کیونکہ وہ ہے ہی کیس بیکار کیس ہے، فضول کیس ہے اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سزا سنانا چاہتے ہیں جیسے ماضی میں سنائی ہیں، اس میں بھی سنا دیں، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہ ڈیل ہوگی، نہ ڈھیل ہوگی، نہ میں ان سے ڈیل کروں گا، نہ ان سے ڈیل مانگوں گا، نہ ان کو کوئی ڈیل دوں گا اور نہ ہی میں ڈھیل ان کو دوں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس لیے اب آتے ہیں، یہ آج 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے لیے باقاعدہ طور پہ آج درخواست دے دی ہے، تو کل منگل کا دن ہے اور ملاقاتوں کا دن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل ملاقات ہوتی ہے نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جی وہ ہمیں تحریری طور پہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے جو ان کی طرف سے آئے اور ہم کہیں گے این آر او مانگ لیا، این آر او کے لیے درخواست دے دی، یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو حکومت نے آج پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں، جب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے تو مہربانی فرمائیں کہ جو اصل ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئیں اور ان کو بھی اس مذاکراتی عمل میں شامل کریں، کیونکہ ہمیں گارنٹی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی بھی ہے یا نہیں۔ آپ تو خود مانگی ہوئی خیرات کی حکومت میں لے کے بیٹھے ہیں اور چوری شدہ مینڈیٹ ہے، لہٰذا ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئے اور آ کے وہ ساتھ بیٹھے آپ کے اور وہ آ کے بتائے، تب ہمیں یقین ہوگا کہ آپ کے پلے کچھ ہے، کیونکہ آپ کچھ اس کو پولیٹیکل نیریٹو یا میڈیا ٹرائل کیا کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا کھیلنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب ان کے جو حمایتی ہیں جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حمایتی کیا کر رہے ہیں؟ حمایتی یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی کشتی میں نظر آتے ہیں، کبھی کہیں نظر آتے ہیں، کبھی نگران وزیر اعلیٰ نظر آتے ہیں، کبھی پی سی بی کے چیئرمین نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے، انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو پاکستان کا اجیت ڈوول کہہ دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ سخت گفتگو ہو نہیں سکتی۔ ہمارے بھی اختلافات ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب سے ہیں، بالکل ہیں، اور وہ ہیں پولیٹیکل معاملات میں انوالومنٹ، اور یہ جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ، اور جو چار دیواری کا تحفظ نہیں کیا جا رہا اس پہ، شہریوں کو، اپنے شہریوں کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ، الیکشن چوری پہ، یہ سارے اس میں اختلافات ہیں۔ لیکن ہم کبھی بھی اپنے آرمی چیف کو اجیت ڈوول نہیں کہیں گے، کیونکہ اجیت ڈوول بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جی۔ اور اجیت ڈوول انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اجیت ڈوول کا نظریہ لے لیا ہے اور یوں ہی سمجھیں کہ اجیت ڈوول ہی ہیں وہ، اور یہ جو افغانستان میں انہوں نے کہا کاروائی کی ہے یہ اجیت ڈوول کا ہی ایک فلسفی ہے اور انہی کی یہ ہے اسٹریٹجی، ان کی اسٹریٹجی جنرل عاصم منیر صاحب نے اڈاپٹ کر لی ہے اور سرحد پار حملے شروع کر دیے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارے اندر آ کے، یعنی کہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا ادھر آ کے وہ ہمارے کشمیری لوگوں کو اور اپنے جو لوگ ان کو ہیں جو ان کی لسٹ میں ہیں ان کو وہ ادھر آ کے قتل کر رہے ہیں۔ وہ کینیڈا اور برطانیہ اور امریکہ جا کے وہ وہاں پہ ان کے خلاف الزام ہے یورپ میں کہ وہ وہاں پہ کاروائیاں کریں۔ واشنگٹن پوسٹ کی میں نے تفصیلی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اجیت ڈوول جو ڈاکٹرائن ہے، اجیت ڈوول ڈاکٹرائن کو جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے لے لیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب ذرا سنیے کہ نجم سیٹھی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کا موازنہ اجیت ڈوول سے کیسے کر رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں۔ تو اب پاکستان نے سمجھایا طالبان کو کہ دیکھیے ڈونٹ پش اس،
وہ نہیں بات مانے, وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے, ہم نہیں ان کو ٹی ٹی پی کو ناراض کر سکتے, تو وہ تو ہماری مجبوری ہے. تو اب انہوں نے آ کے بات آگے بڑھا دیا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں, ہم تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا تیرے تھوڑے مہمان ہیں, ٹھیک ہے, پھر انہیں جا کے ٹھا بم مار دیتے. ٹھیک, اب طالبان کے پاس تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے نا کہ ان کو روک سکتے ہیں. طالبان کے پاس تو ارریگولر اور آرمی بھی نہیں ہے, وہ تو ارریگولر گریلا وارفیئر ہی کر سکتے ہیں. مگر اب تو وہ تو انوالوڈ ہے انٹرنل ڈیفینس میں, تو وہ زیادہ بارڈر پوسٹ کو چھوٹی موٹی ٹوٹا کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک تو ان کو کہا کہ اچھا پھر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, ٹھا ہم کر دیں گے, اور ہم جا کے ان کے ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو اٹیک کریں گے. اس میں 2 قسم کے فیصلے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ چن کے ان کے لیڈرز کو اسیسینیٹ کیا جائے. یہ جو ٹیکٹک ہے یہ انڈیا سے انہوں نے پک اپ کیا. انڈیا نے آپ کے کشمیری لیڈرز کو اور جہاد کے لیڈرز کو جو پاکستان اور کشمیر میں بیسڈ ہیں ان کو چن کے اسیسینیٹ کیا یہاں, جس کے بعد میں اب ایک آرٹیکل آج واشنگٹن پوسٹ میں بھی آیا کہ انڈیا را کس طریقے سے ریزسٹنس کے جو لیڈرز ہیں کشمیریز بیسڈ ان پاکستان, ان کو کس طریقے سے چن کے اسیسینیٹ کر رہے ہیں. یہ وہی نوبل کی ڈاکٹرن ہے جو کہ انہوں نے اپنے کرٹکس جو سکھ کے جو ریزسٹنس ہے وہاں ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جس کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب خالصتان موومنٹ. تو انڈیا کے جو ٹیکٹکس ہے کہ پک اینڈ کل لیڈرز, وہ اب ہم نے کہا اچھا پھر گل ہے اسی پھر طالبان کے بھی لیڈرز چننے چن کے ٹھوکنے ایسے. تو ایک تو انہوں نے یہ کر دیا. دوسرا سملرلی جیسے انڈیا نے کیا تھا سرجیکل اسٹرائک, تو انہوں نے بھی سرجیکل اسٹرائک کر دی جا کے افغانستان میں, اور جو بندے مار دیے وہاں ان کے کیمپس کے اوپر ڈیمیج کیا. ٹھیک, تو سگنل تو بڑا اسٹرانگ گیا ٹو دا طالبان. تو فی الوقت اتنا ہی جی, باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.